मैं भाभी से शादी नहीं करूँगा। आप लोग भाभी की जायदाद की लालच में ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से से बोला। वो खुद काबिल था, करोड़ों का बिजनेस चला रहा था, पर इसकी भाभी के नाम भी करोड़ों की ज़मीनें थीं। वो अपने भाई की बेवा से शादी नहीं करना चाहता था। पूरे पाकिस्तान में और बाहर इसका बिजनेस फैला था। कम से कम जायदाद के लिए शादी करना इसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो इसकी चाचाजाद बेटी थी, जिसे शायद इसके बचपन में देखा था इसने। भाई की शादी के फ़ौरन बाद वो अमेरिका चला गया था और 10 दिन बाद इसे कॉल गई थी कि इसके भाई का इंतकाल हो गया था। इसका भाई 40 के लगभग था। वो सारी रात सो नहीं सका था। इनके अपने चाचा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, मगर कभी वो बिला झिझक इनके जनान खाने में नहीं गए थे। इनकी बड़ी बेटी थी, इससे छोटी थी। फिर वो लोग शहर चले गए। चाचा से इसकी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। वो ये भी जानता था इनकी बेटियां शहर में पढ़ रही थी। फिर इसने अपना बिजनेस शुरू किया था। किसी से मिलने का वक्त तक नहीं मिलता था। मेहनत करके इसने अपना बिजनेस फैलाया था। वो लोग जदीद पुश्ती रईस थे। इनकी जायदादें थी, मगर वो ख़ानदान का पहला मर्द था जो बिजनेस की जानिब आया था और 4 चांद लगा दिए थे। एक दिन ऐसे ही वो शॉपिंग करने आया था जब इसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। वाइट गाउन पर वाइट की निकाब किए वो कोई अप्सरा थी जो अपना बैग हंगलाते चढ़ रही थी जब इसकी टक्कर हुई थी। हारून ने टकराने वाले को देखा, जो टकराने के बाद आंखें उठा कर इसे देख रही थी। काजल लगी गहरी आंखें इसके गुस्से का पता देती थी। इस लड़की ने इसे घूरा था तो एकदम साइड पर हुआ और इसे रास्ता दिया। आगे कदम बढ़ाए, मगर कुछ था इसकी शख्सियत में। वो रुका और पीछे देखा। वो किसी लड़की के साथ थी, जाने किसी बात पर उलझ रही थी। हारून नहीं जानता था इसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। दुआ एफएससी कर रही थी जबकि इसके ताया लोग आए थे। वो सबसे मिली और फिर किचन में चली गई। इसने किचन की जाली से बाहर खड़े मर्द को देखा था, सफ़ेद बटन डाउन शर्ट के साथ ऑफ वाइट पैंट पहने। इसने बाल पीछे को लिए हुए थे। वो इसका नेम रुख देख सकती थी। वो भी था फ़ोन पर, जिससे बात कर रहा था। कभी हल्के से पाँव को ज़मीन पर रगड़ता, कभी हाथ से इशारा करके बात करता, जैसे सुनने वाला इसे देख भी रहा हो। इसने रुख फेरा तो दुआ ने एक लम्हे में इसे पहचान लिया था। वो मॉल वाला लड़का था, तो क्या वो इसका रिश्तेदार था? इसे नहीं मालूम था। इसकी आंखें चमक उठी थी। वो तब तक इसे वहाँ से देखती रही जब तक वो फ़ोन बंद नहीं कर चुका था। वो अंदर गया तो दुआ ने गहरा सांस लिया। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता था? इसकी शख्सियत का रौब वो दूर से देखते भी महसूस कर गई थी। कोई नहीं जानता था कि हारून खान दुआ आलमगीर खान का पहला टीनेज क्रश था, जो क्रश से मोहब्बत और मोहब्बत से इश्क में बदलने वाला था। इसने अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर इंतज़ार किया था वो कब निकले और इसे देख सके। दोबारा इसने इसे वापसी पर देखा। इतने लोगों में से एक शख्स था जो माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। बाकियों से मुख्तलिफ वो किसी और को देख ही नहीं पाई। हारून को महसूस हुआ कि इसे कोई देख रहा था। इधर उधर देखने का पर भी कोई नहीं दिखा। सबसे मिलकर वो अपनी रेंज रोज़र में बैठा तो दिल ने एक मिस की। वो चला गया था अपने घर ही, खामोश सा लगने लगा था। रात को बाबा इसके पास आए थे कि ताया लोग इसका रिश्ता मांगने आए थे। इसके दिल में एक बैट मिस थी। क्या जो पसंद होता है इतनी जल्दी मिल जाता है? वो सोच की सी इसने सारा फैसला अपने बाबा पर छोड़कर जो इन्हें अच्छा लगे वो करने को कहा। आलमगीर खान इस लम्हे परेशान से थे कि इनकी बेटी 17 साल की थी और लड़का इतना बड़ा, मगर इनके ख़ानदान में ऐसा ही होता आया था। इस वजह को जोश बनाकर वो इनकार नहीं कर सकते थे, जबकि लड़का अच्छा घर का देखा भाला था। इनकी बड़ी बेटी 22 साल की थी। इसका निकाह पहले हो चुका था, जबकि रुखसती बाकी थी। इनके यहाँ करते हैं चंद दोनों में मंगनी की रस्म हुई, जिसमें हारून शरीक नहीं था, मगर दुआ को इत्मीनान था। वो जब शादी से पहले गांव वापस जा रहे थे, जब दुआ के वालिदा ने शॉपिंग यहीं से करने का कहा था। फातिमा बेगम अपनी दोनों बेटियों के साथ माल आई थी। मामा, आपको जो ख़रीदना है आप ख़रीद लें, मैं तो कुछ पीने जा रही हूँ। अल्लाह, कितना थका देती हैं आप, वो झुंझला कर बोली। फातिमा जानती थी कि अब ये नहीं रुकने वाली, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वो मॉल से निकलकर सड़क क्रॉस कर रही थी जब एक गाड़ी से टकराते टकराते बची। गाड़ी चलाने वाले ने बर वक्त ब्रेक लगाई थी। फिर इसने सुनाने को वो बाहर निकला था। इसने हारून को देखा नहीं था, इसलिए इस पर गुस्सा हो रही थी। देखिए, ये आपकी गलती है, मैं तो सड़क क्रॉस कर रही थी। आपको दूर से देखकर ही स्पीड कम कर लेनी चाहिए थी। जो
آپ نے نہیں کی، جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ غلطی آپ کی ہے۔ وہ اپنے گدے بیگ کو اٹھاتے تیز تیز بول رہی تھی۔ جب سیدھی ہوئی اور نظر اٹھا کر دیکھا، آپ کو تو مجھ سے معافی، اور زبان تلوں سے جا لگی۔ ہارون نے اسے خاموش ہوتا دیکھا۔ وہ آج مختلف ٹون میں تھی، مگر اس کے نقاب کا سٹائل ایک ہی تھا اور اسی کاجل لگی گہری آنکھیں وہ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا جب دعا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آج بھی اس سے اس کا نام نہیں پوچھ پایا تھا۔ وہ کافی کو گلاس لے کر واپس آئی تھی۔ مال سے وہ خرید سکتی تھی، مگر اس کے باہر سے ایک جگہ سے ملتی تھی وہ لاجواب تھی۔ اس پورے ہفتے میں انہوں نے شادی کی شاپنگ کی تھی اور پھر وہ لوگ گاؤں کے جانب نکلے۔ گاؤں کے چوکھٹ پر ہی ان کا استقبال کیا گیا۔ آج وہ کڑھائی والی چادر میں ملبوس تھی، انگلی میں زمرد کی انگوٹھی پہنے اس نے ایک ہاتھ سے نقاب پکڑ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنی حویلی آئے تھے، بعد میں ماما بابا تایا کی حویلی گئے تھے۔ وہ لوگ کچھ تحائف لائے تھے۔ ہارون کو بھیجا گیا تھا کہ کھانا ادھر سے ادھر جائے گا اور کچھ سامان بھی بھیجنا تھا۔ امی آپ نے مجھے ایک ملازم بنا کے رکھ لیا ہے۔ وہ صبح سے آن لائن میٹنگز میں بھی تھا، اوپر سے امی کبھی یہ کرو کبھی وہ، تمہارے بھائی کی شادی ہے، اتنے میں تھک گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر یہ کام ملازم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے دہائی دی، بیٹا اپنے گھروں میں ملازم بھیجتے اچھے لگیں گے جب معاملہ بہو بیٹی کا ہو۔ جس پر نوی میں سر ہلا کر اٹھا، اچھا بھیجیں، کسی کے ہاتھ جو بھیجنا ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے ملازم کے ہاتھ سامان بھیجا، جبکہ چاچا چاچی انہی کے گھر موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ چاچا کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر لاتے اس نے گیراج میں گاڑی پارک کی، دروازہ نوک کیا اور سامان نکالا۔ دروازہ عائشہ نے کھولا تھا۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا، السلام علیکم، جس کا جواب ہارون نے مسکرا کر دیا۔ امی نے کچھ سامان بھیجا ہے، وہ مسکرا کر بولا تو عائشہ نے کچھ سامان خود پکڑ لیا۔ لیونگ روم میں آ کر سب ٹیبل پر رکھا۔ دعا جو اپنے دھیان میں لیونگ روم میں داخل ہونے لگی تھی، کسی مرد کی آواز پر کھٹکی، اپنی چادر کو منہ پر رکھا۔ عائشہ اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ آج کل کیا کرتا ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھانے آئی تھی۔ ہارون نے کسی لڑکی کو لیونگ روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ کالی اور میرون کڑھائی والی چادر لیے ایک پلو منہ پر رکھا تھا، جسے ایک ہاتھ سے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیلی زمرد کی انگوٹھی تھی۔ ہارون کو یکدم مال والی لڑکی یاد آئی، مگر وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ سوچ کر ہی نگاہیں نیچے کر لیں۔ یہ دعا ہے، عائشہ شریر لہجے میں بولی۔ ہارون کو سمجھ نہیں آیا وہ ایسے کیوں بولی تھی۔ عائشہ ابھی لڑکی تھی، MBBS کے آخری سال میں تھی۔ اسے اچھا لگا تھا اس سے مل کر۔ دعا اسے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی سے پھول نہیں سما رہی تھی، دل کی دھڑکن الگ دوڑ رہی تھی۔ وہ کچن کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ جانے کو اٹھا اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ آج وہ کالے کرتے شلوار میں ملبوس تھا، لمبے قد پر خوب جچ رہا تھا۔ جب تک وہ ان کی حویلی سے چلا نہیں گیا، وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی۔ عائشہ سے تفصیل پوچھ لینے کے بعد وہ اپنے آپ ہی مسکراتی رہی۔ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اس کے گالوں پر لالی دیکھ کر عائشہ نے اسے گلے لگایا، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چادر کو منہ پر رکھ کر شرماتے ہوئے گول گول گھومی، پھر بیڈ پر گری۔ اس کا نام ہارون تھا، وہ یہ جانتی تھی۔ رقص کرتے وہ اس کو تصور کرتے مسکرا رہی تھی۔ اپنی قسمت پر یکدم رشک آیا تھا۔ اس کے ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ دل جھوم جھوم جاتا تھا یہ سوچ کر کہ اس کے من پسند شخص سے شادی ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ تیاریوں میں کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ نکاح کا وقت آ پہنچا۔ مولوی صاحب کی بجائے اس کے بابا کے ساتھ روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ گھونگھٹ سے اسے آتا دیکھ سکتی تھی۔ ماتھے پر شکن آئی کہ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا۔ بابا نے اسے سائن کرنے کا کہا تھا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اب چچی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر اسے سائن کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ روحان آگے بڑھا، سائن کرنے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ وہ ابھی تک اسی خیال میں تھی کہ اس کی شادی ہارون سے ہو رہی تھی۔ بابا نے اس کے سائن کرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا چوم کر وہ پیچھے ہٹے۔ روحان نے کاغذات پکڑے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں مونتے گئی۔ سفید کرتا شلوار پر آف وائٹ شال
पेशावर चप्पल वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। अब सब बारी बारी से मिल रहे थे। लड़कियों ने इसे खूब छेड़ा भी था। चंद लम्हे बाद वो रुखसत होकर इनके घर आ गई थी। रूहान को इसी वक्त एमरजेंसी में अमेरिका जाना पड़ा था। वो सबसे मिलकर चला गया। कमरा फूलों से सजा था, इसके लिए सेज तैयार थी। घूंघट पीछे हटाते वो बेड पर आ बैठी। थोड़ी देर बाद ही दुल्हे मियाँ की एंट्री हुई। वो शर्म और झिझक से नज़रें उठाकर देखी भी ना सकी। दरवाजे को लॉक करते वो उसकी जानिब बढ़ा। बेड पर बैठी दुल्हन को देखकर वो चंद लम्हों के लिए मबहूत हो गया। वो हुस्न का पेकर बनी इसके लिए बैठी थी। वो इससे बहुत छोटी थी। रईस को जाने क्यों दिल पर तेज़ उठी थी। वो कदम कदम चलता बेड के पास आया। दुआ की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। वो आराम से बैठा। वो तकरीबन 40 साल का मर्द था। अपनी वजाहत और खूबसूरती से इतने का नहीं लगता था। इसकी बियर्ड और बालों में हल्की हल्की सफ़ेदी थी जो इसे मज़ीद पुरकशिश बनाई थी। अस्सलामु अलैकुम। इसके सलाम करने पर दुआ ने झुकी आंखों से ही सर हिला दिया। अभी तक हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसे देख लेती। इसने हल्के से अपनी जेब से बॉक्स निकाला था और अंगूठी निकाल कर इसके सामने की। आप वाकई बहुत हसीन हैं और ये एक छोटा सा तोहफ़ा आपके लिए। इसका लहजा ठहरा हुआ संजीदा था। दुआ ने नज़र उठाकर इसे देखा। वो रूहान के जैसा था मगर वो नहीं था। इसकी दुनिया इधर से उधर हो गई। इस लम्हे में ये क्या हो गया था। मैं रईस खान, इसे अपना तारुफ़ करवाया, जिस पर दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। रईस चंद लम्हे खामोश रहा। इसको फिर से रोता मुँह बनाते देखकर वो दोनों हाथ उठाकर उठ गया। माजरत, मेरा मकसद आपको रुलाना नहीं था। आप कंफर्टेबल हो जाएं, चेंज कर लें। अगर कुछ खाना है तो बताएं, मैं मंगवा देता हूँ। वो नरम बोलता था। दुआ आहिस्ता से उठकर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। आधे घंटे बाद जब वापसी हुई तो आंखें सूजी हुई थी। रईस भी चेंज कर आया था। बिना कुछ कहे वो सोफ़े पर तकिया रख गया। दुआ शुक्र करती बेड पर बैठ गई। इसको खला में घूरते देखकर रईस दोबारा से बोला, वैसे आपको नहीं लगता जब कोई अपना तारुफ़ करवाए तो जवाबन आपको भी अपना तारुफ़ करवाना चाहिए? इसकी आवाज़ पर इसने चौंक कर देखा। मेरा नाम दुआ है, दुआ आलमगीर खान। वो धीमी आवाज़ में बोली तो रईस मुस्कुराया। इसे मुस्कुराते देखकर दुआ खफकी से लेट गई। अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। जिससे शादी करना चाहती थी इससे नहीं हुई, इसके बड़े भाई से हो गई थी। अब वो कैसे इसका सामना करती। रईस तकिए पर सर रख कर लेटा तो इसे दुआ पर तरस आया। कहाँ वो 17 की, कहाँ वो 40 का। वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। इसे याद था नरमीन इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। जब वो नहीं मिली तो कोई भी ज़िंदगी में नहीं आ सकती थी। 22 साल तक इसने किसी और लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। नरमीन इसकी मोहब्बत, इसकी शादी इसके कज़न से हो गई थी। बेखबर आई कि शादी की रात ही इसका इंतकाल हो गया। रईस इस दिन के बाद बहुत बदल गया। क्या किस्मत में इसका नेमुल बदल दुआ की सूरत में दिया था। वो सोचता रहा जब नींद की वादियों में उतर गया। पता नहीं चला। दुआ को तो नींद भी उड़ी हुई थी। वो सारी रात बेआवाज़ रोती रही। सुबह रईस फजर के वक्त जाग गया था। दुआ के आराम की गर्ज से लाइन नहीं जलाए, मगर वज़ू करके जब वो बाहर निकला तो वो जाग चुकी थी। फिर वो भी वज़ू कर आई। इसको नमाज़ पढ़ता देखकर इसके दिल में तेज़ उठी। क्या वो अपने शोहर को इग्नोर करके किसी नामहरम को सोच रही थी? क्या वो ठीक कर रही थी? इसके जाए नमाज की थोड़ी पीछे जाए नमाज बिछाते इसने नमाज शुरू की। तब तक वो सलाम फेर चुका था। नमाज के बाद वो कुरान पाक पढ़ रहा था जब दुआ सो गई। सुबह 7 बजे वो दोबारा जागी थी। नाश्ता सब साथ करते थे। इसके मुनासबत से इसकी नंद कपड़े निकालने में मदद करके चली गई थी। वो चेंज करके हल्का सा तैयार हुई। चादर नुमा दुपट्टे को अच्छे से सर पर लिया। रईस अपने कुर्ते के काफ बटन बंद करता शीशे में इसके पीछे दिख रहा था। फिर बालों में हाथ फेरा। कुछ याद आने पर वो मुड़ा और अंगूठी की डबियाँ लाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। ये पहन ले, सब सवाल करेंगे आपसे, वो नरमी से कहता पीछे हुआ। दुआ को गुस्सा आया मगर काबू कर गई। वो इसके साथ नीचे आई थी। सबने इसका अच्छे से इस्तकबाल किया। शुक्र वहाँ हारून नहीं था, नहीं तो ज़ब्त करना मुश्किल हो जाता। वो मुस्कुरा भी नहीं रही थी। भाई, आपने दुआ को एक दिन में ही अपना जैसा कर लिया, शरीर लहजे में कहते इसकी नंद थी। कैसा? प्लेट में पराठा निकालते संजीदा सा पूछा। संजीदा भाई, देखे एक जैसे लग रहे हैं। रईस ने इसकी जानिब देखा जो संजीदा बैठी थी। इस पर इसने जवाब नहीं दिया। अल्लाह नज़र न लगाए। तयम्मी की आवाज़ पर दुआ का दिल किया फूट फूट कर रो दे। खैर, हारून को अब अपनी सोचों से वो निकाल देना चाहती थी। जो भी था, अब इसका एक कदर शोहर था जैसा भी था, मगर अब वो बहुत संजीदा हो गई थी। ये बात सबने महसूस की थी। वलीमे के फंक्शन के बाद वो अपने घर आई थी। आयशा ने रईस को देखा और फिर दुआ को। वो तो हारून को दुल्हा समझे बैठी थी।
خیر اس نے رئیس کا استقبال بھی اچھے سے کیا، اس سے بات چیت بھی ہوئی تھی۔ وہ بہت الجھا ہوا سنجیدہ مرد تھا۔ ہارون اس سے چھوٹا تھا اور چھوٹوں والی عادات اس میں جھلکتی تھی، مگر رئیس سے وہ امر پر امپریس ہوئی تھی۔ اگر دعا کے لیے بہت برا بھی لگا تھا، وہ ہارون کو پسند کرتی تھی۔ اس نے دعا کو سمجھانا بھی چاہا مگر وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کے سامنے آنسو بہا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رئیس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ چینج کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ خلا میں جانے کی تلاش کر رہی تھی۔ دعا، اس نے بلایا، جس پر وہ اس کو دیکھنے لگی۔ رئیس کو اس پر ترس آیا اور خود پر غصہ۔ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کی کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ حالانکہ وہ اس سے چھوٹی لڑکیوں کے اس سے بڑے مردوں کے ساتھ شادی بھی عام بات تھی، مگر وہ مختلف سوچتا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دے، مارا کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھا۔ وہ اٹھ کر آئی، پانی کا گلاس اس سے پکڑایا، جسے رئیس نے ایک ہاتھ سے پکڑا۔ ابھی وہ جس کو موڑی تھی جب رئیس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دعا نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا۔ رئیس نے پانی کا گلاس آہستہ آہستہ پیا، پھر گلاس سائڈ پر رکھ کر اس اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ "آئی ایم سوری"، یہ وہ الفاظ تھے جو رئیس کے منہ سے نکلے تھے، اور دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ "آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟" وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ "بس مجھے لگا کرنی چاہیے، مجھے نہیں لگتا"۔ "اچھا یہ بھی صحیح ہے"۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دعا نے اسے دیکھا، جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی۔ "مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں"۔ جس پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ "مجھے پتہ ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کسی بوڑھے سے شادی ہو جائے گی"۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ "آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں"۔ دعا جلدی سے بولی۔ "ہاں ہاں ہاں"۔ "اچھا، تمہیں نہیں لگ رہا"۔ "مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے"۔ وہ ان کی پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دعا کے ہاتھ پر رکھا۔ اب کہ یوں تھا کہ دعا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ وہ ایک مان دے رہا تھا۔ اس نے اس کے دوپٹے سے باہر نکلتی بالوں کی لٹ کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے کیا۔ دعا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ "آپ بیڈ پر سو جائیں"۔ رئیس نے اسے دیکھا۔ "آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور صوفے پر سو رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا"۔ اس نے پوری بات بتائی۔ "ہاں ہاں، وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے، اور میں ٹھیک ہوں یہاں، بے فکر ہو جائیں"۔ رئیس تکیہ درست کرتا لیٹ گیا۔ دعا کندھے اچکا کر سونے کو لیٹ گئی۔ اس کی تھوڑی بات چیت ہو جاتی تھی رئیس سے۔ وہ اسے خود بلاتا تھا اور اتنا نرم بولتا تھا کہ دعا کو شک ہونے لگا تھا۔ اگر وہ ہارون کو پسند نہ کرتی تو رئیس سے محبت ہو جاتی اسے۔ اس کی شادی کو 5واں دن تھا جب طائی امی نے اسے بلایا تھا تو رئیس کو خوش نہیں رکھتی نا؟ اس نے بات چیت کے درمیان پوچھا۔ "کیا مطلب؟" اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ "مطلب یہ کہ ایسا نہیں لگتا کہ تم لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہے"۔ اور سلمیٰ بتا رہی تھی کہ اس نے ایک تکیے صوفے پر دیکھا تھا۔ "کیا تم لوگ مختلف جگہ سوتے ہو؟" ان کے کہنے پر دعا نے حیرت سے دیکھا تھا۔ "طائی امی، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو اس میں نہیں بولنا چاہیے"۔ وہ دو ٹک انداز میں بولی جب طائی امی کی غصے سے بھری آواز آئی۔ "خبردار جو اس لہجے میں بات کی مجھ سے، اور کیوں میرا مسئلہ نہیں ہے؟ میرے بیٹے کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے"۔ وہ اس بات کو اگنور کر کے جانے لگی۔ "اے لڑکی، خبردار"۔ میری بات کے بیچ میں اٹھ کر گئی۔ "تمیز نہیں سکھائی کسی نے"۔ نہیں سکھائی"۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اوپر سے یہ ساس صاحبہ، اور آگے جو ہوا اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر لگا تھا۔ شادی کے 5واں دن پہلا چانٹا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے کچھ بول بھی نہیں سکی تھی۔ "اب جاؤ، دفع ہو، اور مجھے کل میرے بیٹے کے چہرے پر خوشی چاہیے، اس لیے چاہیے تم کچھ بھی کرو"۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی میں کبھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس پر۔ اس تھپڑ نے کچھ لمحوں کے لیے اس کے حواس طلب کر لیے تھے۔ رات کو رئیس زمینوں سے واپس آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر سلام کیا۔ وہ جانے کن سوچوں میں تھی، جلدی سے کھڑی ہوئی۔ رئیس کو حیرت ہوئی۔ "سب ٹھیک ہے"۔ اس کے لہجے میں ہلکی پریشانی واضح تھی۔ دفعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ اس کو پریشان دیکھ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھا، جو کنگا کرتے دوبارہ کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ رئیس قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ بھی نوٹس نہیں کیا تھا۔ دعا اس کی پکار پر چونکی، بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ "سب ٹھیک ہے"۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس نے پوچھا، جس کا جواب اس نے نہیں دیا۔ وہ بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد کان کے پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جب اس نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، جیسے وہ اسے مارنے لگا تھا۔ رئیس کو تشویش ہوئی۔ "آپ بیڈ پر سو جانا"۔
اس کے آنسو نکلنے کو تیار تھے۔ کسی نے کچھ کہا ہے جس پر اس نے کسی معصوم بچے کی طرح نفی میں سر ہلا دیا۔ رئیس کو وہ اتنی معصوم اور پیاری لگی کہ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دعا کے آنسو بے اختیار اس کے کٹے میں جذب ہونے لگے۔ کچھ نہیں ہوا، نہ میں ہوں یہاں، رونا نہیں، وہ اسے تھپک رہا تھا۔ دعا اس لمحے بھول گئی کوئی ہارون بھی تھا۔ رئیس نے جھک کر اس کے سر پر اپنے لب رکھے۔ جو بھی تھا، نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے، اور پھر وہ عورت اس کی اپنی تھی، اپنائیت کا احساس دینا تھا اسے۔ دعا نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا۔ رئیس کو حیرت ہوئی، اس کا ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے تھا اور ایک کندھے پر وہ اس سے چھوٹے تھے، اس لیے اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ ابھی بھی اس کا سر اس کی گردن پر تھا۔ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، یہ مدھم سی آواز کافی دیر بعد رائس کو سنائی دی۔ ایسے نہیں کہتے، وہ اسے پچکار رہا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر ایسے کھڑے رہے اور وہ روتی رہی۔ کہیں آپ کی آنکھیں کسی سمندر کے ساتھ فکس ہیں؟ کتنا روتی ہیں آپ؟ اس کے کہنے پر دعا خفگی سے پیچھے ہوئی۔ اچھا، سوری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا کرتا سینے تک بھیگ چکا تھا۔ وہ جب پیچھے ہٹی تو رئیس اپنا تکیہ صوفے پر لگا رہا تھا۔ وہ آپ بیڈ پر سو جائیں، اس نے کہا تو رئیس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس جانتا تھا وہ کبھی اس کے ساتھ وہ تعلق استور نہیں کر پائے گا۔ نرمین اسے حد درجہ یاد آتی تھی، مگر دعا کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ تھا۔ وہ تکیہ بیڈ پر لے آیا۔ وہ سونے کو لیتا تو دعا لائٹ بند کر کے آئی۔ اب کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ کافی دیر نیند نہ آنے کے بعد اس نے رئیس کو دیکھا، وہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رئیس نے اپنا بازو آگے کیا۔ دعا نے دیکھا، پھر سر کے اشارے سے اس نے اس کو سر رکھنے کا کہا۔ پہلے وہ جھجکی، پھر وہ سر رکھ گئی۔ دعا اسے بازو پر سر رکھے ہوئے تھی، پھر آہستہ آہستہ کمفرٹیبل ہونے کے لیے اسے کندھے پر سر رکھ لیا کہ اس کے بازوؤں میں درد نہ شروع ہو جائے۔ رئیس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے دوسرا ہاتھ دعا کے سر پر پھیرنا شروع کیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سو گئی۔ رئیس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کو نرمین یاد آ رہی تھی، کھیتوں میں اس کا ملنا۔ وہ اس کے آگے آگے چلتی تھی اور وہ پیچھے کمر پر ہاتھ باندھتے مسکرا کر دیکھتا رہتا تھا۔ کتنے وعدے کیے تھے ایک دوسرے سے دونوں نے۔ رئیس، اگر تم نے مجھے منہ دکھائی میں ہیرے کی انگوٹھی نہ دی نا، تو قسم سے میں نے ساری زندگی تم سے بات نہیں کرنی۔ نرمین کی بات یاد کرتے وہ مسکرایا۔ ارے نرمین، تم جو مانگو ہیرا تم سے اچھا ہے کیا؟ اس کی فراق دلی دیکھ کر نرمین چھپک گئی۔ اچھا، کیسی انگوٹھی چاہیے؟ پھر اس نے اسے اسکیچ بنا کر دیا تھا اور وہ ویسی انگوٹھی بنوایا بھی لایا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رئیس، کتنی جلدی تھی تمہیں؟ نرمین نے انگوٹھی دیکھتے کہا تھا۔ بس تم پہن لو۔ نہیں، منہ دکھائی ہی میں ہی لوں گی۔ وہ شرما کر پلو منہ میں دبا گئی اور اس نے وہ انگوٹھی منہ دکھائی کے لیے ہی رکھ لی۔ اچھا تم بتاؤ، کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ نرمین کے سوال پر وہ مسکرایا۔ اس سے پہلے جواب دیتا دعا کا سر اس کے کندھے سے ہوتے اس کے سینے پر آ گیا تھا اور وہ یکدم اپنی سوچوں سے نکلا تھا۔ دعا نیند میں ہی کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ رئیس نے اس کے اوپر کمفرٹ دیا، اس کے بال پیچھے کر کے آنکھیں موند کیا۔ وہ دعا کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ نرمین سے کیے عہد و وفا کی بھنت وہ معصوم چل رہی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور پھر آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی۔ دعا مکمل اس کے اوپر لیتی تھی، بچے کی طرح۔ ایک بازو اس کے دائیں کندھے پر تھا اور سر سینے پر۔ رئیس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ہی سو گیا تھا۔ اب گردن میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے دعا کو پیچھے کیا اور دعا کا ہاتھ اس کے بازوؤں پر تھا۔ جب دعا اٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے بازوؤں پر دیکھ کر اس نے معاشرتی نظروں سے دیکھا، جس پر رئیس کا دل کہکہ لگانے کو چاہا تھا۔ ابھی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی تو کیا ری ایکشن دیتی۔ وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جبکہ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، دوبارہ سو گئی۔ یہ بہت بری عادت تھی۔ نماز پڑھ کر رئیس واپس آیا تو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ بھی سو گیا۔ دونوں کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ ناشتہ کر کے رئیس زمینوں پر چلا گیا، جبکہ وہ ایک مرتبہ بھی تائی کے ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ اسے میٹھا بنانے کو کہہ رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں بنانا آتا تھا۔ اس کے والدین واپس شہر جا چکے تھے۔ اسے رونا آنے لگا۔ پھر میٹھا بنانا بھی کوئی 20 افراد کے لیے تھا۔ اس نے کال کر کے فاطمہ سے ریسیپی پوچھی اور ویسے ہی بنایا۔ اس کا ہاتھوں کی جگہ سے جل بھی گیا تھا، مگر کس سے شکایت کرتی۔ میٹھا شکر تھا ٹھیک بنا تھا، جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، ورنہ ایک تھپڑ اور پڑنا تھا۔ وہ اب رئیس کے علاوہ سب سے ڈرتی تھی۔ حالانکہ تایا نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی نند اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے دیکھ کر خاموش ہوئی۔ بات وہ نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اسے سب سے خوف آتا تھا۔ رئیس کے آتے ہی اسے لگتا تھا جیسے کسی کے تحفظ میں تھی۔ ان کی شادی کی 9ویں رات تھی جب رئیس نے اس کے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ دعا اس سے فاصلہ
کر بیٹھی تھی۔ رئیس نے اس کے سارے دن کا حال پوچھا۔ دعا، کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے میں آپ کو خوش نہیں رکھ پاتا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا بڑا حساب نکلتا ہے میری طرف۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا دعا چونکی۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو مہربان تھا، اس کے ہوتے ہوئے وہ محسوس کرتی تھی۔ چلیں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا رئیس اور ایک لڑکی تھی نرمین۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتی اتنی۔ پھر اس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی۔ ہم نے جو خواب اکٹھے دیکھتے تھے چکنا چور ہو گئے۔ کتنی کوشش کی تھی رئیس نے اسے اپنانے کی، مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ دعا کا دل درد سے بھر گیا۔ وہ تو اتنا اچھا تھا، اس کو بھی یہ روگ لگا تھا۔ پھر نرمین کی شادی ہو گئی اور پتہ ہے اس کے دل مجھ سے دوری برداشت نہیں کر پایا اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ دعا اس کے بالکل ساتھ آ بیٹھی اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ ہم دونوں نے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر دیکھو وہ مجھ سے پہلے چلی گئی اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا، مگر عہد و وفا میں نبھاتا آیا۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، مگر اب آ کر امی ابو کی بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے کئی حربے آزمائے، آخرکار انہوں نے میری شادی کر دی اور میرا ایک اور وعدہ نرمین سے کیا ہوا ٹوٹ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس کے دل کی جگہ پر رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہے، وہ آپ جیسی تھی، شوخ اور چنچل۔ پھر جس طرح مجھ سے منسوب ہو کر آپ سنجیدہ ہو گئی اور کبھی میری باتوں سے نہیں مسکرائی، وہ بھی ایسی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ دعا نرمی سے اس کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اب دعا ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی، ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے سینے پر تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں مگر میں اچھا نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو منہ دکھائی میں دی تھی وہ نرمین نے ڈیزائن کی تھی۔ دعا کی یکدم نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی تھی، واقعی لاجواب تھی۔ آپ پھر مجھے خود غرض سمجھیں گی، مگر مجھے لگا آپ ہی اس کی اصل حقدار ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ مجھے آپ سے بھی محبت ہے، آپ اس بات پر ہنسیں گے مجھ پر، مگر آپ کے لیے میرے دل میں ایک جگہ محسوس ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دینا۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ دعا کو نہیں علم تھا وہ کیا کرے۔ اس نے جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے۔ وہ اتنی خوبصورت بولتا تھا، دعا کا دل کیا وہ کبھی خاموش نہ ہو۔ آپ بھی کچھ بولے، رئیس نے کہا۔ آپ بولتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اس کے کہتے ہی رئیس کے لبوں پر چنددار مسکراہٹ آئی۔ نرمین بھی یہی کہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بولنا بھی بند کر دیا، مجھے کسی اور کو اچھا نہیں لگنا تھا۔ کیا آپ کو برا لگ رہا ہے؟ یکدم رئیس نے پوچھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ دعا کو لگا اسے بخار ہو رہا تھا، ہچکی بھی زور سے آ رہی تھی، مگر وہ اس کی گود سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں بہت بری ہوں، جس کو بھی چاہتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسے مجھ سے آپ سے محبت نہیں کرنی، کیوں ایسے نہیں کہتے؟ رئیس نے ایک مرتبہ پھر وہی بات دہرائی جو وہ اکثر اس کو کہتا تھا۔ پھر وہ اس سے کی باتیں پوچھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتی تھی، کیا کرنا چاہتی ہے۔ اسے اپنا بزنس وومن بننے کا خواب بھی بتایا۔ دعا، میں نے اپنے نام ساری زمین آپ کے نام کر دی تھی، اس کے پیپرز درار میں رکھے ہیں، اب وہ آپ کی ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اس نے کافی انکار کیا تھا مگر رئیس نے ایک نہیں سنی۔ وہ باتیں کرتے کرتے نیم غنودگی میں جانے لگا۔ اس کا سانس گہرا تھا۔ دعا کو لگا وہ سو رہا تھا اور وہ واقعی ہی سو گیا تھا۔ دعا نے اسے نہیں جگایا تھا، وہ جانتی تھی بہت مشکل سے نیند آئی ہوگی اسے نرمین سے جیلسی بھی ہو رہی تھی کہ رئیس خان اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد 22 سال بعد بھی اس کی محبت میں گرفتار تھا اور کسی دوسری لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، اس کا ایک ایک نقش دیکھتی رہی۔ وہ ایک خوبرو ہینڈسم مرد تھا، اس کے لیے مرا بھی جا سکتا تھا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچتی صوفے سے ٹیک لگا کر سو گئی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ صبح جاگنے کے بعد کیا قیامت آ جائے گی۔ فجر کے وقت رئیس اس سے پہلے اٹھ جاتا تھا مگر ابھی نہیں جاگا تھا۔ دعا کی کمر درد کرنے لگی تھی۔ اس نے رئیس کو جگایا جو ہلا تک نہیں۔ اس نے اس کے بال ٹھیک کیے، اس کی پیشانی ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے بازوؤں سے بھی ہلایا، وہ نہیں جاگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رئیس فجر ہو گئی ہے، جاگ جائے۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی مگر وہ سن رہا تھا تو جاگتا۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اونچا اونچا بولتی رہی۔ اس کی نند آواز سن کر کمرے میں آئی تھی۔ بھابھی کیا ہوا، ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ پریشانی سے بولی۔ تمہارے بھائی جاگ نہیں رہے، انہیں جگاؤ پلیز۔ وہ بھاگ کر آئی مگر وہ نہیں جاگا اور اس کا دماغ جو
सिग्नल दे रहा था वो मानना नहीं चाहता था। इसकी नंद भागकर अम्मी अब्बू को ले आई। फजर के वक्त सब रोने लगे थे। वो इसको सोफे से उठाकर बेड पर लिटाना चाहते थे मगर दुआ इसे अपनी गोद से नहीं उठाने दे रही थी। मुश्किल उन्हें इसे वहाँ से उठाकर बेड पर लिटाया। हर आंख अश्कबार थी। नंद ने भागकर हारून को कॉल की। वो इतनी सुबह घर से कॉल देखकर परेशान हो गया। बहन के रोने पर वो और परेशान हुआ। भाई रईस भाई, इससे बात नहीं हो रही थी। क्या हुआ है? रईस भाई को खुदारा बताओ, मेरा दिल फट जाएगा। वो इनका इंतकाल हो गया। कहते ही इसने मोबाइल फेंका और फूट फूट कर रोती। दुआ तो रईस के सरहाने से उठ नहीं रही थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था रात को वो इससे बातें कर रहा था और अभी उठ भी नहीं रहा था। इनकी हवेली लोगों से भरना शुरू हो गई थी। सब लोग मातम कर रहे थे। हारून रात को ही वापस शहर आया था। कुछ दिन ठहर कर इसने वापस आना था मगर इसका अजीज़ जान भाई इसे इतनी जल्दी कैसे छोड़कर जा सकता था। वो घर आया तो भाई की मैयत पड़ी थी। औरतें बैंड कर रही थी जबकि दरनीन चेहरे पर चादर लिए बस रोए जा रही थी। इसने रईस का एक हाथ पकड़ कर रखा था जो इसकी सास ने कई बार छुटका था मगर वो फिर पकड़ लेती थी। इसे लगता था इसे हारून से मोहब्बत थी, वो गलत थी। इसे रईस से इश्क था जो खामोश और दिल को चकड़ लेने वाला था। इसकी तदफीन के बाद इसे कमरे में बंद कर दिया गया था। ये कह कर के वो इद्दत में थी। वो अपनी सास की नफ़रत भरी निगाहें महसूस कर सकती थी। इसका रईस के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था जिस पर बिना पर वो इद्दत काटती मगर वो अपनी सास को ये नहीं बताना चाहती थी। वो सारा दिन रईस के साले सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ती रहती। सास इससे घर के काम भी करवाती। अक्सर इस पर अपना हाथ भी साफ़ कर लेती। इसकी इद्दत में ही इन्हें मालूम हुआ रईस अपनी जायदाद इसके नाम कर गया तो इन्हें और गुस्सा आने लगा। ये बात ससुर तक पहुंची तो उन्होंने ये हल निकाला कि वो इसका निकाह हारून से कर देंगे। बस एक मरतबा इद्दत पूरी हो जाती। ये बात हारून के कानों में इसकी इद्दत के बाद डाली गई। वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी मगर इसके माँ बाप ने इसे मजबूर कर दिया और इसकी शादी, इसका निकाह इसके पर्देदार बेवा भाभी से कर दिया था जिसे इसने आज तक देखा भी नहीं था। इस दिन से इसने घर आना छोड़ दिया था। किसी काम से घर आता अपने कमरे में आराम करने लगा तो बेड पर 17-18 साल की मासूम सी लड़की को बैठा देख चौंका। कौन हो तुम? नागवारी से पूछा। दुआ। वो घबरा कर बोली। कौन दुआ? इसने दोबारा पूछने पर अगले लम्हे पत्थर हो गया। इस 17 साला लड़की इसने 40 साला भाई की बेवा थी। वो हैरान हुआ। अभी वो कुछ कहता आगे बढ़ा जब इसकी खौफजदा आवाज़ कानों में पड़ी। प्लीज़ मारिएगा नहीं। वो बहुत हैरान हुआ। वो इसे क्यों मारता? हाँ, वो इस पर शदीद गुस्सा कर जाता मगर मारना वो नहीं सोच सकता था। क्या भाई ने तुम पर हाथ उठाया? इसे कुछ सोचे हुए पूछा जिस पर दुआ को रईस की बेतरह याद आया। इसे लफ़े में सर हिलाया। हारून बस इसे देखता रहा। वो लड़की हसीन से भी हसीन थी। बगैर किसी मेकअप के आंखों के गिर्द हल्के मगर फिर भी खूबसूरत थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। ताई अम्मी ने कहा है कि यहाँ की हिलना तक नहीं। एक ये जो तुम्हारी ताई अम्मी है ना, वो अफसोस से बोला। फिर वो फ्रेश होने चला गया। दुआ को हारून के मिल जाने पर खुशी थी या नहीं ये इसे भी मालूम नहीं था मगर रईस जैसे इंसान का चले जाना इसे गमसदा कर देता था। हारून फ्रेश होकर आया। क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, दुआ। ऐसा है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर सकता हूँ। इसने क्या तजवीज़ पेश की थी? दुआ इसे बस देखती रही। शादी के 10 दिन बाद ही बेवा हो गई और फिर इद्दत के फ़ौरन बाद दोबारा निकाह हुआ और फिर अब इसकी तलाक़ की बात हो रही थी। वो तंज़िया मुस्कुराई। इस वो एक सिराब लग रहा था। वो शायद इतना अच्छा नहीं था जितना दिल को लगा था और रईस जितना इसे बुरा लगा था पहले दिन वो इससे ज़्यादा अच्छा था। वो मुआज़ना कर बैठी। आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, कहकर वो लेट गई। हारून जाकर सोफे पर लेट गया। इसके ख्याल में वो आंखें यकदम आई और लबों पर मुस्कुराहट आई। इसे भी ढूंढना था अब कि वो दुख ही नहीं रही थी। अगले दिन वो ज़मीनों पर गया। वापसी पर इसने अपनी माँ को दुआ पर हाथ उठाते देखा था इसलिए वो इसे ना मारना कहकर रही थी। आगे बढ़कर इसने माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी खबरदार, जो आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाया, तुझे नहीं पता तेरे भाई को निकल गई है ये, इसलिए मारा है इसे। ये है ही बदबख्त। वो इसे कोस रही थी और वो ऐसे खड़ी थी जैसे वो किसी और को सुना रही थी। अब के इसके आंसू पोंछने वाला नहीं था मगर हारून इसकी ढाल बने खड़ा था। तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। इसके कमरे में भेजकर इसने माँ को अच्छा खासा लेक्चर दिया था। अपना सामान पैक करो, हमें शहर के लिए निकलना है। वो इससे कहता चेंज करने चला गया। वो नहीं जाना चाहती थी मगर हारून ने कहा था। वो अपना बैग पैक करके चेंज कर आई। एक काली चादर इसने ली जिससे इसे निकाब करना था। हारून इसका सामान पकड़कर बाहर आया। इसने एक हाथ से पल्लू अपने चेहरे पर किया। हारून ने सरसरी सा इसे देखा। यकदम इसे वो लड़की याद आई। इसकी आंखें ऐसी ही थी मगर इन आंखों में उदासी थी। वो शौक नहीं था।
ان میں سنجیدگی تھی۔ اپنی غلط فہمی سمجھ کر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ سارے راستے وہ کھڑکی سے سر لگائے جانے کیا سوچتی آئی تھی۔ گاہے بگاہے ہارون کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ کیا وہ اس کی قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا؟ کیا کسی ریس کو ضرور مرنا تھا؟ پھر بے آواز آنسو نکلنے لگے۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ایک کمرہ اسے دیا۔ وہ الگ کمرے میں رہ سکتی تھی۔ وہ اب گھر کے بعد نہیں سوتی تھی۔ ہارون اس لڑکے سے محبت کرنے لگا تھا جو ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا وہ ناشتہ بنا دیتی تھی۔ ڈنر بھی لنچ کے وقت وہ گھر نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ خود بھی نہیں کرتی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ دیگر پر چلنے لگی۔ ہارون نے کچھ دن بعد اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا کہ وہ انہیں زیادہ مس نہ کر رہی ہو۔ وہ ایک مثبت عمل ثابت ہوا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے خوب سمجھایا، اسے ہارون کی قدر کرنے کا کہا۔ اگر وہ ایسی رہی تو ہارون بھی اسے چھوڑ دیتا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل بھر آتا۔ عائشہ نے اسے شاپنگ کا کہا تھا اور وہ بھی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ مال میں وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے جب عائشہ نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا۔ دعا ایک آؤٹ لیٹ سے نکل کر دوسرے میں جا رہی تھی کیونکہ عائشہ نے اسے کہا تھا اسے وقت لگنا تھا، ابھی ادھر وہ کہیں اور دیکھ لے۔ جب اس کا ٹکراؤ ہارون سے ہوا تھا، آج بھی وہ عبائے میں موجود تھی۔ ہارون ایک لمحے میں پہچان گیا تھا اور اب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایکسکیوز می، اس سے پہلے کہ وہ کہیں اور جاتی ہارون نے بلا لیا۔ دعا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس الو کے پتھر کو کوئی بتائے کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ دعا حیران نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہ اس کو جواب دیے بنا چلی گئی۔ تب تک عائشہ باہر نکلی۔ او ہارون، اچھا ہوا آپ ادھر ہی مل گئے، ابھی دعا گئی ہے یہاں سے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ آئیں۔ عائشہ بالکل اس لڑکی کے سامنے جا رہی تھی۔ آپ ان کو جانتی ہیں؟ ہارون نے ہلکا سا جھک کر عائشہ کے کان میں کہا۔ عائشہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہیں ہم بھی ان کو نہیں پہچان پا رہے۔ ہارون کو 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ عائشہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا بھائی دعا، اپنے شوہر کو سنبھالو، میں ذرا ادھر سے ہو کر آئی۔ دعا نے ہارون کو دیکھا جو خوش بھی تھا، نادم بھی تھا، اور سب سے بڑا بے وقوف گردان رہا تھا خود کو۔ اپنی بیوی سے ایسا کون نام پوچھتا تھا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ واپسی پر وہ ان دونوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ اس نے لیونگ روم میں آ کر اپنا نقاب اتارا۔ ہارون جو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ دعا کیسے ہو سکتی ہے، مگر اسے دیکھ کر دل میں لڈو پھوٹے۔ اسے وہ کہاوت یاد آئی، بغل میں لڑکا اور شہر میں دھندوڑا۔ جب انہوں نے شاپنگ فاطمہ کو دکھا دی تو اس نے دعا کو چلنے کا کہا، جس پر اس نے ناسکتی سے دیکھا۔ ارے بیگم، شرافت سے 4 دن میکے رہنے دیا ہے، اصل گھر بھول گئی۔ جس ڈرامائی انداز میں اس نے کہا تھا، فاطمہ اور عائشہ کی ہنسلی نکلی جبکہ وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ شکریہ بچی، میری بیوی کو دوبارہ انسان بنانے کا۔ اس کی بات سمجھتے وہ فوراً اٹھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اس نے خود چلنے کا کہا۔ چلیے اب بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ جی چھوڑ کر بولے۔ اب آپ ایسے کہیں گی تو میں اس دنیا سے ہی اٹھ جاؤں گا۔ اس نے مذاق کیا تھا مگر دعا کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی سے وہ سیدھا ہوا اور پھر چلنے کا کہا۔ اوکے سوری، مذاق کیا تھا۔ اسے لگا شاید اسے برا لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی جب اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کہاں بیگم، یہاں کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز تھی۔ وہ روم میں اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ شرم سے پلکوں کی چھالر آنکھوں پر گری ہوئی تھی۔ ہارون کو وہ منظر کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن کتنی مرتبہ کہتا کہ وہ لڑکی وہی تھی مگر وہ نہیں مانتا تھا۔ ہاں تو روم ادھر ہے، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اسے کمر سے پکڑ کر اور قریب کیا۔ دعا کے دونوں ہاتھ اس کے کرتے پر تھے جبکہ ہارون کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر تھے۔ جواب تو دو۔ اس کے جانے کیوں مزہ آ رہا تھا۔ کیا جواب دوں؟ اچھا اوپر تو دیکھو۔ ہارون نے اسے اوپر دیکھنے کا کہا۔ اس نے آہستہ سا اوپر دیکھا۔ ہارون اس کی دھڑکن اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ باتیں بنوا لیں آپ سے بس، وہ آہستہ سا بولی۔ ہارون اس کے لال چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہلکا سا جھک کر اس نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ دعا آنکھیں موندے کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اس کا حصار توڑا۔ میں چینج کر لوں؟ ہارون نے جانے دیا۔ وہ ایک شارٹ شرٹ اور کھلی شلوار پہن کر آئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر اب وہ فریش لگ رہی تھی۔ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا، ہم مووی دیکھیں؟ وہ بار بار اسے خود مخاطب کرتا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ڈن ہے، رات کو مووی دیکھیں گے۔ میں ذرا کچھ کھانے کو آرڈر کر لوں؟ وہ جلدی سے فون نکال کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر صوفے پر آ بیٹھی۔ اسے اپنا آپ خوش قسمت لگ رہا تھا۔ وہ جسے چاہتی تھی وہی اس کا جیون ساتھی تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی دیکھی، وہاں وہ رنگ ابھی بھی موجود تھی اور وہ اسے اتارنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی اپنے لاکٹ میں ڈال دی۔ ہارون کافی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ اسے صوفے پر بیٹھے کچھ سوچتے دیکھ کر بلایا۔ تمہیں کسی نے بتایا تم خاموش اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی بولتے ہوئے لگتی ہو؟ دعا اس کی بیٹو کی بات پر اسے دیکھ ہی سکی۔
اب وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور جین اکھیوں سے دیکھ سکتا تھا۔ دعا چوری چوری اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سر عام دیکھ سکتی ہو اسے، ایسے چوری چوری کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی شوہر ہوں، دنگے کی چوٹ پر دیکھو۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی اور جن الفاظ میں ہارون نے کہا تھا اسے شرمندہ کرنے کو کافی تھا۔ میں کیوں چوری چوری دیکھوں گی؟ مجھے ایسا کوئی شوق لاحق نہیں ہوا۔ وہ چٹک کر بولی، اللہ اللہ چھوٹی، شادی سے پہلے بھی ابھی چوری چوری دیکھتی تھی۔ ہائے اللہ، آپ کو کس نے کہا؟ میں تو نہیں دیکھتی تھی۔ وہ لڑاکا لڑکیوں کی طرح ہاتھ پر کمر پر رکھے بول رہی تھی۔ ہارون لطف لیتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے خود عائشہ نے بتایا، اس نے سچ کہا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو نہیں دیکھتی تھی۔ بولو جھوٹے کو کوے کاٹے۔ ہارون کی بات پر دعا دھنگ رہ گئی تھی۔ ہارون مزہ لیتا پھر بولا، مجھے پتا تھا۔ جبکہ دعا نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ مڑ کر جانے لگی جب ہارون نے پکڑ کر روکا۔ اچھا خفا تو نہ ہو، وہ اب اسے منا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں میرے لیے خفگی اچھی نہیں لگتی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا مجھے تمہاری آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں اعتراف کر رہا تھا۔ جی، تبھی آنکھیں پہچان ہی پائیں۔ جانتی ہوں مال میں اپنی بیوی سے ہی نام پوچھ رہے تھے۔ اس نے بھی بدلہ لے لیا۔ ہارون اس کی بات پر خجل ہوا۔ اپنا ہاتھ بالوں میں پھیر کر شرمندگی دور کرنا چاہی۔ مجھے کئی مرتبہ لگا کہ تم وہی ہو، مگر میں ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر میں وہ نہ ہوتی تو کیا بیوی تو تھی نا؟ تمہاری جو مرضی ہوتی ویسا ہی ہوتا۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ہلکا سا سر جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ دعا نے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد باندھے لیے تھے، جبکہ ہارون نے اسے اور قریب کیا۔ وہ کئی لمحے ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ جب ڈلیوری والے نے بیل بجائی تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ اس ڈلیوری بوائے کی تو میں ٹانگیں توڑتا ہوں۔ وہ بڑبڑا کر باہر چلا گیا۔ رات کو انہوں نے مووی دیکھی۔ جب سونے کی باری آئی تو دعا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب ہارون دوسری جانب بیٹھنے لگا، دعا نے جلدی سے تکیہ پکڑا دیا جو ہارون نے خفگی سے پکڑا۔ میں صوفے پہ نہیں سو رہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ صوفے پر نہیں سو سکتے؟ وہ اسے چرا رہی تھی۔ اچھا دیکھو، تم میرے صوفے پر بیٹھی تھی نا؟ اس نے اس طرح پوچھا جس پر دعا نے خود بخود اس بات میں سر ہلایا۔ تو مطلب میں بھی تمہارے بیڈ پر سو سکتا ہوں؟ وہ جیتنے والے انداز میں بول کر بیٹھنے لگا۔ جب وہ بولی، نہیں، آپ پھر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دو ٹوک جواب پر ہارون کا منہ بنا۔ تو مطلب تم میرے صوفے پر بیٹھ سکتی ہو، میں تمہارے بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، بالکل۔ دعا مسکرا کر بولی، یہ جانے بغیر کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ اس کی طرف آیا، اس کو گود میں بھرا۔ وہ نانا کرتی رہی مگر وہ اسے اٹھا کر صوفے پر لٹا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے ساتھ میرے صوفے پر سو سکتی ہیں۔ وہ کتنا چلاک تھا، دعا یہی سوچ رہی تھی۔ اب وہ اس کا سر اپنے گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ جانے کون کون سی باتیں بتاتا، کچھ اس سے پوچھتا، کبھی اس سے پیار کرتا اور جب وہ بول رہی ہوتی تو اسے پیار سے دیکھتا۔ زندگی یکدم ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔